बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शौकीन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत, अमन अमान और सुखचैन से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आपके शौक़ को हमेशा सलामत रखे। दोस्तों, आज एक नए अज़म के साथ, एक नए जोश के साथ आपके साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज क्या करूँगा, आज सवालों के जवाब दूँगा और इस ही के अंदर, आपके सवालों के जवाब के अंदर आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। कुछ दोस्त हैं, 4-5 मैसेज उन्होंने कमेंट ऐसे किए हैं कि उससे बहुत लंबी वीडियो बन सकती है, बहुत कुछ बंदा सीख सकता है और 80-90% जो लोगों के साथ ये मसला है दरपेश आता है। तो आपने क्या करना है, आपने जुड़े रहना है मेरे वीडियो के साथ, स्किप नहीं करना। और हमेशा के लिए एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिलती रहे। तो दोस्तों, पहला सवाल करते हैं जी सिकंदर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम यासिर खान भाई, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है। मेरे पास पट्ठा है पिछले सीज़न का। अब आपने जो ज़फ़रानी कतरे बताए थे मैं वो दे रहा हूँ, दूसरा तीसरा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह, वो 2-3 आवाज़ लगाना शुरू हो गया है और मैं चाहता हूँ कि वो रेगुलर बुलाई पे आ जाए और आप बेहतरीन सी मेरी रहनुमाई करें। भाई, आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। मैं सीधी सी बात करता हूँ, मेरा नुस्खे से आपका तीतर नहीं बोला, आपका तीतर अपनी मर्ज़ी से बोला है। अगर उससे बोला भी है तो फिर भी मैं इस चीज़ पे नाराज़ हूँ, खफा हूँ, क्योंकि आपका जो तीतर है पट्ठा है। अभी उसको नुस्खे बाजियों की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ना आपने चक्री में लगाना है, ना आपने तीतरों में लगाना है। उसे अपनी जो बुलाई है, उसकी अपनी जो मस्ती है, उसकी अपनी जो ताकत है, उसमें बोलने दें। तीतर को कोई ज़फ़रानी कतरे ना लगाएं, कुछ भी ना लगाएं। मैंने जब ये ज़फ़रानी कतरे बताए थे उस वीडियो में बताया था कि ये छोटे पट्ठों के लिए नहीं है, ये बड़े तीतरों के लिए है जो 3 साल से ऊपर है। तो आपने ये ज़फ़रानी कतरे संभाल कर रख लेने हैं, फ्रिज में रख लेने हैं, इंशाल्लाह अगले साल आपको काम आएंगे, ये ख़राब नहीं होते। और आपने क्या करना है, इसे ज़्यादा घुमाना है, ज़्यादा फिराना है। जितना आप इसको घुमाएं फिराएंगे, मट्टी टाइम पे देंगे, दाना पानी टाइम पे देंगे, ये ख़ुद ब खुद अपनी मस्ती में आएगा और इंशाल्लाह आपको बताएगा कि हाँ मैं अब ऊपर जा रहा हूँ। जब नुस्खे से आप उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये कुछ मुनासिब नहीं है। एक बच्चा है, उसके साथ ज़्यादती है, उसे वो गर्म हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा, उसमें बुरी आदतें आ जाएंगी, टाप कल्टी करना शुरू हो जाएगा, नोकबाजी करना शुरू हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपका तीतर ख़राब हो। मेरा नुस्खे मैं बल्ले बल्ले अपनी करवा लूँ, ऐसी बात नहीं है। पट्ठे को आप नहीं दे सकते, बराए मेहरबानियों से ये बंद कर दें जी। आगे जी हैं सुफियान साहब हैं जी, सुफियान असलम साहब माशाल्लाह बहुत सारे दिल बनाकर भेजे हैं। सिराज अली दिल बनाकर भेजते हैं, मोहम्मद फरहान दिल बनाकर भेजते हैं। सलामत। ये मोहम्मद यूसुफ भाई हैं। पीछे भी मैं गया था हथार इंडस्ट्री एरिया में, ये मोहम्मद यूसुफ भाई मुझे वहाँ मिले थे। बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत प्यारे इंसान हैं। मुझे देख के वो थोड़ा शशुपंज में पड़ गए। ये बंदा मैंने किधर देखा हुआ है। काफ़ी थोड़ी देर 15-20 मिनट, आधा घंटा गुजरा। उसके बाद मैं एक और बंदे को कह रहा था कि आप अगर नए हैं, आपको नहीं पता है तो मेरा यूट्यूब चैनल देख लिया करें। तो कहते हैं कि ये अब मुझे कंफर्म हो गया। वो कहते हैं, फिर वो बोले नहीं, मुँह से बोले नहीं, मोबाइल निकाल के जो मेरी वीडियो डाउनलोड की हुई थी वो मुझे दिखाते हैं कि कहते हैं कि यासिर भाई, हम आपको रेगुलर सुनते हैं और आपकी जो भी वीडियो आती है मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और उसे रेगुलर सुनता हूँ और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये मोहम्मद यूसुफ नाम है इनका, ज़िला अटक के रहने वाले हैं और अतार इंडस्ट्री में वो जॉब करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आगे जी अरशद महमूद नाइस लिखते हैं जी। मोहम्मद फरहान भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं जी। ज़फ़र इकबाल भाई इंग्लिश में कुछ लिखा है, समझ नहीं आ रही। पहले आगे इम्तियाज़ अहमद कहते हैं जी, पहले वो काले तितर की खाली पिंजरे की मस्ती करता था, वो दुम की मस्ती भी करता था, पिंजरे में घूम घूम के बोलता था। ये पिछले साल की बात है जब आपने नया लिया होगा, ये उस टाइम की बात होगी जब आपने नया लिया था। सीज़न गुजरा है, सर्दियां गुजरी हैं, आपने कुरीज़ उसको कैसी करवाई कैसी नहीं करवाई ये आपको पता है, मुझे नहीं पता। जब तीतर की कुरीज़ सही नहीं होती, अगले साल जो आने वाला सीज़न है उसमें तीतर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता, ये पक्की गारंटी वाली बात है। हम नए शौकीन क्या करते हैं, सर्दियों में उसका डर उतारते रहते हैं या उसका अपने टूने लगा के उसका बुलवाते रहते हैं। नया शौकीन ये बात करता है, हमने भी ये गलतियां की हैं, इसलिए कहते हैं कि आप ये गलतियां ना किया करें। टूने लगवा के बुलवाते रहे। वो उसको कुरीज़ का टाइम था, आप उसको बोली पे लगाए रखा है। तो आपने क्या करना है कि अब इंतज़ार करना है, जब मौसम सही हीट पे आएगा इंशाल्लाह आपका तीतर खुलेगा। और मुझे ये पता है इम्तियाज़ भाई कि आप अपने तीतर को मोहम्मद फरहान भाई, आप अपने तीतर को घुमाते नहीं हैं। इम्तियाज़ भाई सॉरी, घुमाते नहीं हैं या फिराते नहीं हैं। आप घर में बैठ के कहते हैं बस नुस्खा लगाया और बस तीतर बोलता रहेगा। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। जब तक तीतर को टाइम नहीं देखें, कोई भी जानवर हो, उसे टाइम नहीं देंगे वो नहीं बोलेगा।
اچھا اس کے بعد آتے ہیں جی وسیم نیازی بھائی، السلام علیکم بھائی جان، کالے تیتر کا چھوٹا بچہ کتنے دنوں میں نکھر جاتا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی ویڈیو یا مجھے کامنٹ کے اندر جواب بتا دیں۔ بھائی اس طرح ہے کہ 3 ماہ سے 6 ماہ کے اندر جو ہے کالے تیتر کا بچہ نکھر آتا ہے، نر ہے یا مادی ہے پتہ لگ جاتا ہے۔ تو اس سے آگے ہے جی اس پہ میں جو بچوں والی ویڈیو، پہچان والی ویڈیو انشاءاللہ میں ضرور بناؤں گا۔ پہلے بھی ایک بندہ ہے جو مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ چھوٹے بچوں کی پہچان اس کی ویڈیو بنائیں، میں انشاءاللہ ضرور بناؤں گا، میرے ذہن میں آ گیا، پہلے میں بھول گیا تھا۔ آگے پتہ نہیں کیا نام ہے، جی لکھا ہوا ہے، GHHGY، اس کا مجھے معلوم نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا تیتر کپڑے میں زیادہ بولتا ہے، جب جالی کے کپڑے میں باہر رکھتا ہوں تو ڈرتا ہے اور بولتا نہیں۔ پچھلے سال ڈر کم کرتا تھا، مستی زیادہ کرتا تھا، اب ویسی مستی نہیں کرتا، ایسی بلائی بھی نہیں کرتا۔ بھائی دیکھیں نا، پچھلے سال جو آپ نیا لائے ہوں گے تیتر، تو پچھلے مالک کی محنت وہ بول رہی تھی، اب آپ کی محنت ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ نے خود بچہ پالا ہے، پچھلے سال والی ساری روٹین اس کے ساتھ رکھیں تو انشاءاللہ آپ کا تیتر بولے گا۔ کیوں نہیں بولے گا؟ یہ ہماری غلطی ہوتی ہے، ہم دیکھیں اپنے آپ کو جلانا پڑتا ہے۔ میں صبح ابھی 5:30 بجے نکلا ہوں، 5:25 پہ میں گھر سے نکلا ہوں، اور یہاں تک پہنچتے مجھے پونا گھنٹہ لگا ہے، اور آج موسم ٹھیک تھا، نہیں تو میرا پسینہ نکل جاتا ہے سارا، میرے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تیتر کے ساتھ تیتر ہو جانا ہے، آپ نے اسے گھمانا پھرانا ہے، اور اتنا گھمانا ہے، اتنا لاڈ پیار دینا ہے کہ اسے گلے کا ہار بنا لے۔ یہی تیتر آپ کا کیا کرے گا؟ چنگاریاں نکالے گا، بولے گا، مستی کرے گا، ہر کام کرے گا، لیکن جب تک آپ اس کو ٹائم نہیں دیں گے یہ اسی طرح کی روٹین رہے گی۔ گھر میں پڑے تیتر، ٹائم پہ اس کی کارپیٹ چینج کریں، ٹائم پہ اس پہ مٹی دیں، ٹائم پہ اس کو دانا پانی دیں، گھمانے پھرانا، جتنا گھمائیں پھرائیں گے تیتر اتنا بنے گا۔ اگر سونے کی خوراک گھر میں دیں تیتر نہیں بنے گا۔ جلدی کرتے ہیں جی، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ السلام علیکم، یہ کہتے ہیں جی امتیاز بھائی، پھر آ گئے ہیں جی نیچے کامنٹ پہ۔ السلام علیکم، میں کافی موسم گرم کافی ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک میرا تیتر خوشی ہو کے بلائی نہیں کر رہا، مستی نہیں اٹھا رہا۔ امتیاز بھائی میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی یہی کہا ہے کہ آپ نے اگلی جب میں یہ ویڈیو ڈالوں گا اس کے نیچے مجھے حق سچ کا بتانا ہے کہ آپ تیتر کو کتنا ٹورا دے رہے ہیں، صبح کتنا گھما رہے ہیں، شام کتنا گھما رہے ہیں، اور جو پوری روٹین ہے مجھے بتانی ہے، دن کو اس کو کھانے میں کیا دیتے ہیں، رات کو اس کو کیا دیتے ہیں، اور تیتر رکھتے کدھر ہیں، دن کو کدھر رکھتے ہیں، رات کو کدھر رکھتے ہیں، اسے دکان بازار میں لے کے جاتے ہیں نہیں جاتے، جنگل میں لے کے جاتے ہیں نہیں جاتے، یہ مجھے حق سچ کا بتانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا تیتر کا مسئلہ میں حل کروں گا۔ اچھا جی، سکندر خان ہے، السلام علیکم یاسر بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آپ کی میرے کزن کا تیتر ہے، سوکڑے کی بیماری میں چلا گیا ہے، پچھلے سال ہم نے لیا تھا، اچھی بلائی کرتا تھا، زبردست پرفارمنس دی اس نے، اس سال شروع میں بولا، اچھی بلائی کی، اب خاموش ہے، ایک آدھ آواز لگاتا ہے، چپ رہتا ہے، کھانا پینا چھوڑ گیا ہے، کمزور سا ہو گیا ہے، سفید کلر کی بٹیں کر رہا ہے، بولتا بھی ہے تو اپنی مرضی سے 2-3-4 آواز لگاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے۔ یاسر بھائی مہربانی کریں، کوئی رہنمائی کریں، کوئی ایسا اچھا سا نسخہ اس کے لیے بتائیں، سوکڑے کی بیماری سے اس کو نکال لیں کسی طرح، شکریہ، مہربانی، نوازش ہوگی۔ حسین میرا نام ہے، احمد پور شرکیہ سے ہوں۔ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کا تیتر اگر سوکڑے میں چلا گیا ہے، آپ نے ایک کام کرنا ہے، ایک ایسا پنجرا بنوا لینا ہے جس کے اندر تقریباً 2 فٹ اس طرح ہو، اور تقریباً 1.5 فٹ اس طرح اس کی چوڑائی ہو، اور لمبائی اس کی 2 فٹ ہو۔ آپ نے ایک پنجرا بنوانا ہے، ویلڈر سے بنوا لیں کسی، اس کے اوپر کپڑا سا لگا لیں اور سائڈوں پہ جالی لگا لیں، اس کے نیچے مٹی ڈال دیں، مٹی ڈال کے اس کو کیا کریں، آپ نے اس کے اندر کوئی بھی سبزی کے بیج چھوٹے چھوٹے نا وہ ڈال دینے ہیں، وہ جب تھوڑے پانی کا وطر لگا دینا ہے، جب اگ آئیں گے نا، تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے اگ آئیں گے، تو جمعہ ہو گئی، سرسوں ہو گئی، مولی ہو گئی، ٹھپر ہو گئے، ایسی سبزیاں لگا دیں، جب وہ اپنی کمپلیں نکالیں گے یہ کھائے گا، سب سے بہترین علاج ہے یہ، مولی، ٹھپر اور سرسوں، جمعہ، حالیوں، یہ آپ لگا دیں ادھر، جب یہ کمپلیں نکالے گا بس تیتر کو ادھر چھوڑیں، وہ کھائے گا، یا کسی کیری میں لگا دیں، بس وہ ہونا پنجرے کے اندر سے، کیوں جب آپ نکالیں گے، اگر ایسی کیری میں نکالیں گے تیتر بھاگ جائے گا، آپ مجھے گالیاں دیں گے کہ یاسر بھائی اچھا مشورہ دیا، ہمارے تیتر بھی بھگا دیے۔ آپ نے وہ پنجرا رکھ لینا ہے، اس کے اندر یہ چیزیں لگا لینی ہے، اور ہرگز تیتر کو گرم چیز نہیں دینی، مکڑا تو بالکل نہیں دینا، سوکڑے کے اندر مکڑا زہر ہوتا ہے، اس کے لیے یہ دوائی نہیں ہوتی۔
تو آپ نے کیا کرنا ہے، بکری کا دودھ لے آنا ہے، سب سے بہترین دوائی اس کا بکری کا دودھ ہے، آپ نے بوائل کر لینا ہے، اسے بوائل کر کے ملائی اتار کے ٹھنڈا کر کے رکھ لینا ہے۔ جب بھی آپ تیتر کو رات کو خوراک دیں، دن کو سادہ دال پانی یعنی کہ دال اور پانی ڈال کے رکھ دیا کریں، رات کو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ بھورے آپ نے دودھ میں ڈپ کر دینے ہیں۔ جب وہ دودھ پی لے تو اچھا سا دودھ پی لے تو آپ نے تیتر کو ڈال دینے ہیں۔ سب سے بہترین خوراک بکری کا دودھ ہے اور روٹی کی کچی گری ہے۔ تو اس کے بعد جی آگے جی پھر امتیاز بھائی آ گئے ہیں جی، میں 3-4 دن سے رات کو ملائی آٹے میں اس کو خمیرہ ریشم چنے کے برابر دے رہا ہوں، اس سے کوئی فرق پڑ جائے گا یا کوئی چیز اور دوں؟ بھائی اس طرح ہے کہ جو میں نے پیچھے کمنٹ کا آپ کو جواب دیا، کوئی بھی نسخہ نہ دیں، سادہ دال پانی رکھیں، 2 بادام ڈالیں بس، 12 گھنٹے کے بھگوئے ہوئے انہیں کاٹ کے چھوٹے چھوٹے کاٹ کے بس صبح دال کے اندر ڈال دیں، شام کو سادہ دال ڈال دیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، صبح اٹھنا ہے 5:30 بجے، آپ نے نکلنا ہے، آپ نے جنگل میں جانا ہے، تیتر کو گھمانا پھرانا ہے۔ اس کے بعد آپ تیتر کو واپس لے آئیں، ادھر جا کے رکھیں، بولے خوشی سے بولے تو ٹھیک ہے، 10 آواز لگاتا ہے، 20 آواز لگاتا ہے، آپ نے تیتر کو گھر لے آنا ہے۔ پراپر 10 دن آپ لے کے جائیں، تیتر نہ بولے میں جرمدار ہوں آپ کا۔ بھائی میرے اچھا جی یہ ظفر اقبال صاحب ہیں، بھائی میرے وہ دن کی ویڈیو کا جواب آپ نے نہیں دیا، آپ نے ویڈیو نہیں بنایا۔ بھائی کون سی ویڈیو نہیں بنایا ظفر بھائی؟ ہاں یاد آ گیا، ظفر بھائی کہتے ہیں جی میرے پاس ایک تیتر ہے، اتنا سپیٹر نہیں ہے، لیکن جو میرا مخالف ہے یا میرا ملےدار ہے جس کے ساتھ میں تیتر رکھتا ہوں وہ سپیٹر ہے، اور میرا تیتر اس سے ڈر کر جاتا ہے، اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں، ایسی کوئی ٹرک بتائیں، ایسا کوئی نسخہ بتائیں کہ میرا تیتر اس کے ساتھ ٹکا کے بولے۔ تو ظفر بھائی یہ ایک نہ سمجھی والی بات ہے، میں آپ کو کہوں کہ ایسے کرے گا تیتر، ایسے کرے گا، اس کے گھٹنے ٹکا دے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تیتر بازی جو ہے نا کالے تیتر کی، اس میں خار بازی والا بندہ جو ہے کامیاب نہیں ہوتا، یہ میں 100% لے کے کہہ رہا ہوں۔ اس میں وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے جو مخلص ہوتا ہے دوسرے شوقین کے ساتھ، اور پیار محبت کسی کے لیے رکھتا ہے تو اسے کامیابیاں ملتی ہیں۔ اگر آپ خار بازی سے کریں گے یہ شوق تو آپ کو کبھی بھی کامیابی نہیں ملنے والی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس تیتر کو تیار کرنا ہے، اتنا تیار کرنا ہے، تیتر کو چورا دینا ہے، تیتر کو گھمانا پھرانا ہے، اچھی خوراک دینی ہے۔ اگر اس کی تیتر 10 آوازیں لگا رہا ہے نا، آپ کی 5 لگا رہا ہے، لیکن خوشی سے لگا رہا ہے، گھوم گھوم کے لگا رہا ہے، اچھے سے لگا رہا ہے، تو پھر سمجھیں کہ آپ کا تیتر اچھا ہے۔ اگر آپ کا تیتر اس سے کٹ رہا ہے تو پھر آپ نے میرے زعفرانی قطرے استعمال کرنے ہیں۔ آپ وہی بندے ہیں جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ یاسر بھائی آپ اتنے ہیوی نسخے بتا رہے ہیں، یہ ہماری سمجھ کے ہماری سوچ سے بھی باہر ہے۔ تو ظفر بھائی یہاں پہ آ جاتی ہے نسخے بازی، یہاں پہ آ جاتی ہے ٹرکس، یہاں پہ آ جاتی ہے آپ نے یہ ٹرکس لگانی ہے، یہ نسخے بازی لگانی ہے، تو تب آپ نے اس کی تیتر کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ پہلی نصیحت میری یاد رکھیں کہ کسی کے ساتھ ضد بازی مقابلہ یہ ہمارا نہیں ہے، ہم نے مخلص دل سے خلوص دل سے شوق کرنا ہے اور اس کے اوپر پورا عبور حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد مقابلے جو ہوتے ہیں جا کے میدانوں میں ہوتے ہیں، 2-3 تیتر رکھ کے تیتر کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کوئی تیتر ابھی میرا تیتر ہے 2-3 تیتروں میں خوش ہو کے نہیں بولتا ہے، جتنے زیادہ تیتر ہوں اس میں اچھا بولتا ہے، 2-3 تیتروں کے ساتھ وہ لڑتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو میں نے یہ باتیں بتائی ہیں، کوئی بندہ رہ گیا ہے کمنٹ سے تو میں معذرت چاہوں گا، لیکن یہ میرے 40 کمنٹ تھے جنہوں کے جو چیدہ تھے، میں نے جواب دینا مناسب سمجھا۔ اور ایک بھائی اور ہیں جو مجھے نام اب یاد نہیں آ رہا، ان کا میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں کہ اس کے کمنٹ کا جواب دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا تیتر ناک میں پنجہ مار رہا ہے، اس کا کوئی علاج بتائیں۔ بھائی پہلی بات ہے آپ نے ایک کام کرنا ہے، جب رات ہو جائے آپ نے پانی گرم کرنا ہے، پانی گرم کر کے آپ نے اس کے اندر آدھا چمچ وکس یا بام ملتا ہے شیر والا، ٹائیگر والا، وکس یا بام آپ نے اس کے اندر ڈال کے حل کر لینی ہے، بوائل کرنا ہے پانی، ٹھیک ہے۔ آپ نے پھر 1.5 فٹ کی دوری پہ تیتر کو چرپائی پہ یا کرسی پہ یا جو بھاپ اس کے اوپر چڑھے، آپ نے تیتر کے ارد گرد تولیہ دے دینا ہے، تولیہ یا اس کا اپنا کپڑا ہو، جو بھاپ ایک دم ادھر سے پڑے ہو ادھر سے نکل نہ جائے، اس پنجرے کے اندر وہ بھاپ جائے، اس کی اسمیل جائے، تاکہ اس کی آنکھوں میں بھی پانی جائے، یہ اسمیل جائے، بھاپ جائے، اور ناک میں بھی جائے، سانس لے، پھیپھڑوں تک جائے۔ تو اگر اس کی پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، اس کے گلے میں ریشہ ہے، گلے میں ریشہ ہو تب بھی تیتر ناک میں پنجہ مارتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اکثر لوگ نہیں سمجھ سکتے تو کیا کرتے ہیں، تیتر کو پکڑ کے اس کی ناک میں تیلیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے کوشش کریں بغیر ہاتھ لگائے تیتر کو سیٹ کریں، اگر اس سے سیٹ نہیں ہوتا
تو آپ نے کیا کرنا ہے، پھر اسے پکڑنا ہے، پکڑ کے آپ نے کسی اچھے استاد سے پکڑوائیں۔ اکثر نیا شوقین تیتر کو پکڑتا ہے بہت زور سے، آپ نے اسے باہر نکال دینا ہے، ایسا کپڑا ہو، کپڑے میں اوپر کپڑا ڈال کے اس کو پکڑ کے ہاتھ میں، تو اس کا ناک باہر نکالیں، پیچھے سے ٹانگیں پکڑی ہوئی ہوں وہ پھڑپڑائے تو اپنے پر نہ توڑے، کیونکہ اس کے پر بہت کچے ہوتے ہیں، اگر آپ ذرا سے زور سے پکڑیں گے نا یہ سارے پر نکال دے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا نیچے سے نکال دینا ہے، کپڑے میں آپ نے بند کر دینا ہے۔ آپ نے ایک نور سلین کے قطرے ملتے ہیں، آپ نے وہ قطرے ڈال کے ہاتھ میں پکڑ کے 5 منٹ انتظار کرنا ہے، تاکہ اس کے اندر ناک کے اندر جو میل مٹی گند جمع ہوا ہے وہ ابل جائے اور ٹھنڈا ہو جائے کہہ رہا ہوں، نرم ہو جائے۔ پھر آپ نے جو کان صاف کرنے والی تیلی ہوتی ہے، آپ نے اسے دبا کے ہلکا ہلکا آپ نے اسے نکالنا ہے۔ پھر آپ نے نور سلین کے قطرے ڈالنے ہیں۔ پھر دانت صاف کرنے والی ایک تیلی ہوتی ہے، یا پھر تیتر کا اپنا ایک پر ہوتا ہے، آپ نے وہ اس سے ہلکا ہلکا سوئی یا کوئی ایسی لوہے والی چیز نہیں لگانی، آپ نے کیل شیل سے صاف نہیں کرنا، کیونکہ ان کے ساتھ جراثیم ہوتے ہیں۔ تو آپ نے تیتر کا اپنا پر ہو یا دانت صاف کرنے والی لکڑی کی تیلی ہوتی ہے، وہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ تیتر کا ناک بند ہے۔ پھر آپ نے اس ناک کو کیا کرنا ہے، اپنے منہ کے ساتھ لگا کے اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں تو کھینچے، نہیں تو دوسری طرف کھینچے، یہ نہ اتنا زور کا نہ لگائیں کہ وہ ساری جو ہے ہوا اس کے دماغ میں اکثر چلی جاتی ہے، پھر وہ تیتر ہمیشہ کے لیے یہ استاد بننے کے پاس لے کے جائیں، اپنا تیتر خود خراب نہ کرے، تو بہتر ہے وہ ناک کھول کے دے گا۔ اگر میرے آپ قریب ہوتے تو میں خود کھول کے دیتا، لیکن پہلے کوشش کریں ویکس اور بام والا کام کریں، اس سے ہو سکتا ہے آپ کا تیتر کا ناک کھل جائے۔ اور ایک اور چیز ملتی ہے حب جداور، آپ وہ لے آئیں، گولیاں ملتی ہیں، آپ نے 3 دن استعمال کرنی ہے، 3 دن کے اندر آپ کا جو تیتر کا ناک ہے کھل جائے گا۔ ایک اور ٹرکس ہے آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں، سبز ایپل یا سیب کہتے ہیں جیسے، آپ نے وہ سیب لے آنا ہے، سیب لے آئیں، اس کے بعد آپ نے اسے چھوٹا چھوٹا کر کے ڈولی بھر کے آپ نے دے دینا ہے، صبح بھی اور شام کو بھی 2 دن آپ نے یہ سیب دینا ہے، کوئی دال نہیں دینا، کوئی پانی نہیں دینا۔ سیب ایسی چیز ہے جو صورت انزال میں مدد دیتا ہے، اور جو دماغ کا پانی ہے وہ بھی گرتا ہے، اور جو پیٹ کے اندر آنتوں کے اندر پانی ہے وہ اس کو بھی نرم کر کے آگے بھگا دیتا ہے۔ تو آپ نے یہ چیزیں استعمال کر لینی ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئے تو ایک چھوٹا سا لائک ضرور کر کے جائیے گا، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے جانا، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو نئی انفارمیشن آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے یاسر خان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔